Audio Jungle. सर पहला सवाल आपसे ये है कि आप आला तालीम याफ्ता है, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि जो कानूनी मयार की तालीम होनी चाहिए वो है नहीं, और अगर कानूनी मयार इम्प्रूव नहीं होगा तो अदलिया का भी रिफ्लेक्ट अदलिया पे भी करेगी। और ये कोई इस मौजू पे बात नहीं कर रहा कि तालीम की वजह से क्या नुकसान होगा। और हमने 2-3 दफ़ा एक तजवीज़ भी पेश की, मैंने हमारे दोस्तों ने PDA को भी कहा, कराची बार एसोसिएशन को भी, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी कहा कि ये जो लंदन यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है उसी को उठाइए, उसी पे रद्द-बदल करके लोकल यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस। आप क्या समझते हैं निज़ाम तालीम में खामियां जो शुरू हुई हैं कमर्शियल की वजह से हुई है या माजी से चलती चली आ रही है? माजी से चली हुई आ रही है। माजी से जी बिल्कुल बिल्कुल। निज़ाम तालीम के इदारे को बहाल कैसे बनाया जाए सर? जी, कोर्स को आपको चेंज करना होगा, अपडेट कीजिए कोर्स को, जो स्टूडेंट्स जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं उसको अब आप बेहतर कीजिए। सर आपने आला तालीम हासिल करने के बाद आपको शोबा कानून के आने का ख्याल कैसे आया? भाई वो हमारे तो खानदान के अंदर वकील इतने सारे हैं, तो उसके ऊपर फिर हमारे अब्बा के और दोस्तों के बाहर वकील जो थे दोस्त थे, मुतासिर हो गया। सर सिविल कोर्ट हर वकील के लिए पहली बुनियाद है। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए, बुनियादी फ़र्क ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको अपनी डिसीजन के पीछे कमांड बहुत है। हमारी कचहरी के जो जजेस हैं वो श्योर नहीं होते अपने फैसलों को लिए, हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो करते हैं गलत या सही, पर उनमें कमांड होती है अपने फैसले सुनाने में, फैसला लेने में। नीचे कचहरी के जजेस के अंदर वो कमांड नहीं होती, जो अनफॉर्चुनेट है, होनी चाहिए। सर निज़ाम अदल में जुडिशरी जजमेंट मौजूदा वक्त में हालात बड़े नाजुक हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, कानून इसकी वजह यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और एक नेशन बन के हम चल नहीं रहे, और रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ मैन पे ज्यादा एम्फेसिस है, रूल ऑफ लॉ पे नहीं। आइन और कानून बनाना पार्लियामेंट का काम, फौजदारी एजेंसियों का, अमल दरामद हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक है। सवालिया निशान, अमल दरामद कौन कराए, वो किससे कराया जाए? हम सब पाकिस्तानी। देखिए, पहले आप पाकिस्तानी नेशनलिटी पे तो आ जाइए ना, मुल्क तो बन जाइए। मुल्क चलाने पे जब आप आएंगे तो फिर कानून साजी भी करेंगे। सर आपको शोबे कानून के साथ अगर मुख्तलिफ पहलू से देखा जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट तक रसाई जो हासिल की आपने कैरियर के ज़माने में किन शख्सियत ने आपकी रज़ामंदी पर? देखिए, मेरे उस्ताद थे गाजी फायजी साहब, मैं उनका जूनियर पार्टनर था, जो भी चीफ जस्टिस है। मैंने 2005 में उनके साथ काम शुरू किया था। 2009 में वो चीफ जस्टिस बने थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। 2005 से पहले 2004 में मैं मुनीर मलिक के साथ था, और उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट, नहीं उस वक्त हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। तो ये दो शख्सियात थी जिन्होंने बहुत रोल प्ले किया मेरे। सर निज़ाम अदल में नज़रिया ज़रूरत क्या है और अदले को किसने मुतारिफ कराया? सॉरी, उनका सवाल नज़रिया ज़रूरत क्या है, नज़रिया को किसने मुतारिफ कराया? देखिए, बात तो यही है ना कि अदलिया को अपना रोल समझना चाहिए, और उसी तरीके से वकीलों को भी। और मेरे अपना ख्याल है क्योंकि नेशन बिल्डिंग उस तरह से नहीं हुई हमारी,
اس لیے آپ میں اترارے ہیں, اس لیے آج ہم آئے وہاں جا رہے ہیں. سر جیسے آپ نے منیر ملک صاحب کو نام لیا, جی ایک تحریک چلی 3 نومبر 2007 کو. جی اس تحریک کو سپریم کورٹ کی 4 وکلا لیڈ کر رہے تھے, جی جس میں علی احمد کوٹ صاحب, جی منیر ملک صاحب, جی چودھری اعتزاز احسن صاحب جی اور حامد خان صاحب. ہاں بتا دو, ٹھیک ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ اس تحریک کے اثرات کیا پڑے حلقے عدلیہ پر؟ دیکھیں میرا تو اپنا خیال ہے کہ اس تحریک سے عدلیہ زیادہ پاورفل نہیں ہوئی, ویکن زیادہ ہو گئی. دیکھیں عدلیہ کو ہمیشہ تھوڑا غیر سیاسی ہونا چاہیے. اس تحریک نے عدلیہ کو پولیٹیسائز بہت کر دیا, اور کیونکہ پولیٹیسائز عدلیہ ہو گئی ہے تو ان کے فیصلوں پہ وہ تنقید کی جا رہی ہے جو پہلے تنقید نہیں ہوتی تھی. تو سر آپ آج کے عدلیہ سے کیا مطمئن ہیں؟ بالکل نہیں. بالکل نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ بالکل سمپل ہے کہ وہ ان کی ایفیشنسی دیکھ لیں, کیس کی پینڈنگ ریشو دیکھ لیں, کتنے کیسز پینڈنگ ہیں. آپ دیکھ لیں نا کہ دن بہ دن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, فیصلے نہیں ہو رہے. سر اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان جی کے خط لکھنے کا سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کے معاملے میں جی آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ٹھیک لکھا ہے انہوں نے, صحیح لکھا تھا, صحیح لکھا ہے. بالکل صحیح لکھا ہے. ان میں سے 2 تو ہمارے قریبی دوست ہی ہیں, ان کو اچھی طرح جانتے ہیں. بالکل صحیح لکھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے. لیکن اس سے سر- پہلے ہی وہ کہتے رہے. سر سپریم جوڈیشل کمیشن کو خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ قلم کی طاقت تو جج صاحبان کے پاس موجود ہے؟ کہنے کو ہے نا, قلم کی طاقت تو کہنے کو ہے. اگر قلم کی طاقت استعمال ہوتی تو ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. سر پاکستانی عدلیہ کا 139 ممالک میں فہرست میں انصاف کی فراہمی کے حوالے سے کس رینکنگ پر ہے؟ بہت لوگ بہت نیچے باٹم پہ ہو. اس کی کیا وجوہات ہے سر؟ یہ آپ کی ایفیشنسی نہیں ہے نا, سسٹم ایفیشینٹ نہیں ہے. تو اس ایفیشینسی کو کون دور کرے گا آپ کی نظر میں؟ لیکن یہ تو ریاست کا کام ہے. ایجوکیشن سسٹم بہتر کیجیے, اپنا قانون جو پروسیجر کوڈ ہے اس کو اپڈیٹ کیجیے, جوڈیشل ٹریننگ کروائیے, وکیلوں کی ٹریننگ کیجیے. دیکھیں باہر ہم سب بیرسٹری پڑھنے چاہتے ہیں. بیرسٹری تو ایک ووکیشنل کورس ہے نا, جو تھیوری LLB میں پڑھائی جاتی ہے اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ تو بیرسٹری کے کورس میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں آپ بیرسٹری کے اگینسٹ ایک ووکیشنل کورس کرائیں. دیکھیں سمپل سمجھ لیں, میں نے LLB کی, LLB کرنے کے بعد کیونکہ میرے تعلقات تھے, کیونکہ واسطے داری تھی, تو منیر ملک صاحب کے پاس میری کیو بھیج ہو گئی. میرے ساتھ 2 اور لوگ تھے, تو منیر ملک صاحب ایک علمنیری ہیں, ان کو ایک بڑا نام ہے اور سکھاتے ہیں. ہمارے ساتھ جو دوسرے لوگ تھے وہ اتنے فارچونیٹ تو نہیں تھے تو ان کو اس طرح کا استاد ملا. تو میری ٹریننگ اور ان کی ٹریننگ میں فرق ہوگا. اس کے بعد اگین تعلقات, واسطے داری, ایجوکیشن وجہ سے میں فائدے سر کے ساتھ ہو گیا, تو دوسروں کو وہ اپرچونیٹی نہیں ملی. اس کا مطلب ہے وقت کے ساتھ ساتھ میری ترقی پہ ترقی ہوتی رہی قانونی حساب سے, جوڈیشل ان بیچاروں کی نہیں ہوئی. تو اگر یہی چیز ایک اس کا ایک کورس بنایا جائے جو ہم سب کر لیں تو بہتر ہوگا. سر پاکستان کی آبادی 26 کروڑ, جی عدلیہ میں خواتین جج صاحبان سمیت 4000 جج صاحبان خدمات انجام دے رہے ہیں. جی جج صاحبان کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ بھائی زیادہ بھرتی کر کے زیادہ آپ انرول کریں. پر دیکھیں یہ بھی ایک catch-22 ہے. جی جی. آپ زیادہ کریں گے آپ کو زیادہ پیسے چاہیے, بلڈنگ چاہیے, آپ کو عملہ چاہیے, آپ کو اس کے اوپر زیادہ پیسے لگانے پڑیں گے, وکیلوں کی ٹریننگ ہوگی. تو یہ اگین ایک سول سوسائٹی میں یہ ڈائلاگ آپ کو کرنا ہے. سر عدالتوں میں جج صاحبان کی کمی کا معاملہ, عدالتوں میں 25 لاکھ کیسز التوا کا شکار, جی سائلین انصاف سے محروم. جی ذمہ دار کون؟ ہم سب پاکستان. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب نے سسٹم میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا ایک طریقے سے دوسرے سے. ہم دیکھیں کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, رسپانسبلٹی کبھی کسی ایک کی نہیں ہو سکتی. جب آپ ایک ملک یا نیشن کی بات کرتے ہیں تو رسپانسبلٹی سب کی ہوتی ہے, ایک کسی کی نہیں ہو سکتی. تو
پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی قصوروار ہیں, بیرکس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی قصوروار ہیں. یہ بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے. دیکھیں, امید تو میری یہ ہے کہ جو باتیں آج میں کر رہا ہوں وہ دوسرے بھی کر رہے ہوں گے, آپس میں کر رہے ہوں گے, بات میں سوچ رہے ہوں گے, کیونکہ آپ کو ابھی اس وقت ایک لہر ہے نیشنلائزیشن کی. ہر کوئی انورڈ لوکنگ ہے. پہلے ہوتا تھا کہ گلوبل ولیج انٹر کنیکٹیوٹی, اب ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں, سعودی از فار سعودیز, اماراتی کہتا ہے امارات از فار دا اماراتیز, اسپینش کہتا ہے از فار دا اسپینش. اگر آپ پاکستانی تو ہم سوری, آپ ادھر ہی جائیے, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو پھر جو محنت ہم آپ سے جو انفارمیشن لے کے آپ واپس جائیے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, انڈینس کو دیکھیں, آج کل جو آئیڈینٹی ہے وہی اسٹرانگ آئیڈینٹی, نیشنلسٹ آئیڈینٹی پہ ہے. تو آئی تھنک یہ ایک انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی, ہماری پاکستانی آئیڈینٹی ہے, اس کو لے کے اور اس کی اہمیت کو لے کے آپ نے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کرنی ہے. اور انسٹیٹیوشن بلڈنگ اس الیکشن کے لیے نہیں, ابھی الیکشن کے نہیں, فار 50 ایئرس 100 ایئرس تو آپ کے بچے بھی رہیں. اور that's how things are. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں. جی اسرائیل اس جنگ میں آ گئی, جی شمال سے شروع کر جنوب تک پہنچ گئی. جی. آپ کی نظر میں غزہ کا کیا مستقبل ہے؟ یار اور رائٹ بھی پورا اسرائیل کنٹرول کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سمیت اگر اسلامی ممالک تھوڑی سی جرات سے کام لے لیں تو مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, پر ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں. سر ویٹو پاور کی وجہ سے اقوام متحدہ OIC یہ جنگ بندی میں ناکام. جی. وجہ کیا ہے؟ امریکنس, سمپل امریکنس, اکنامک پاور. دیکھیں امریکنس کو کون چلاتا ہے؟ کچھ کمپنی چلاتی ہیں, ان کمپنیز کے پیچھے جوز چلاتے ہیں, وہ کنٹرول کرتے ہیں, پیسے وہاں سے آتے ہیں اور وہ ویسے ہی کریں گے. اور آپ بھی کیا کریں گے؟ آپ کو آئی میں پیسے نہ دے, آپ بیٹھ جائے گا آپ کا. تو آپ کیسے دخل اندازی دیں گے غزہ کے مسئلوں میں, کیونکہ آپ تو خود IMF سے پیسے لے کے بیٹھے. تو وہ ہے نا مرچنٹ آف وینس میں شائلاک دا جو کی کہانی. شائلاک جو ہے وہ جو ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں اگر تمہیں لون دوں گا اور تم نے مجھے لون ادا نہیں کیا تو تمہارے جسم کے حصے کا میں 1 پاؤنڈ گوشت کا نکالوں گا, میری مرضی میں گوشت کہاں سے نکالوں. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی مجھے پیسے دے دو, اب اس کی مرضی, وہ گوشت جہاں سے بھی نکالے, آپ نے پیسے لیے تھے نا, نہ لیتے. سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں. جی جی. آپ کے خیال میں کشمیر کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ اللہ کرے, اللہ کرے. دیکھیں میرے سسر جو ہے وہ بڑے ایک امپورٹنٹ ایک ٹاپک پہ کام کر رہے تھے, وچ واز کراس بارڈر NOC ٹریڈ. جو ہم اس وقت جنرل مشرف کے زمانے میں بھی بہت کوشش کی گئی تھی بنانے کی, وچ واز اے بینک آف آزاد جموں اینڈ کشمیر, کہ آزاد جموں کشمیر کی بینک بناتے ہیں, ان کی جیسے EU ہے جو کامن ٹریڈ ایریا بن جائے گا. جب تجارت کریں گے تو ٹینشن ڈیفیوز ہو جائیں گے, جب ٹینشن ڈیفیوز ہو جائیں گے تو آمد و رفت رہے گی, اور تجارت کرتے کرتے پھر جھگڑے ختم ہوں گے. بالکل, یہ ایک واحد حل ہے اس مسئلے کا میری نظر کے اندر. سر ماضی سے لے کے موجودہ وقت تک بے تحاشا کشمیر کمیٹیاں بن گئی, جی منسٹر بنائے گئے, جی لیکن عمل درآمد دیکھنے میں نہیں آیا. آج وہ پہلے نعرہ لگایا تھا کشمیر بنے گا پاکستان, جی. اب کشمیریوں نے نعرہ لگا دیا ہے کشمیر بنے گا خود مختار. بالکل ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بیکاز وہ اپنے آپ کو ایکول نہیں سمجھ رہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی کالونی ہے جو پاکستان نے کیا ہوا ان کے ساتھ. ان کو ایک کالونی کا اسٹیٹس دے کے چلا رہے ہیں نا. یہاں تو جی صوبہ بن کر بناتے صوبہ, کہہ دیں گے جی ہم ان کے سارے جگہ جائیں گے بنا دیں صوبہ, اور اگر صوبہ نہیں بنانا چاہتے تو ان کو پھر وہ اختیار دیتے. دیکھیں ان دی اینڈ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہو, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے تعلیم جائیں, ان کو فیسلٹیز ملیں. اگر کوئی دیکھتا ہے کہ جی ہماری ریسورسز یوز ہو رہی ہیں اور ہمیں فیسلٹیز نہیں مل رہی, تو کہتا ہے یار تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم خود مختار ہو کے کام کر لیتے ہیں. جی بالکل. سر کشمیر کے 77 برس جی کشمیر میں یوم تاسیس جاری, جی شعبہ کشمیر جی اور کشمیریوں کو جی. خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ میرا پیغام یہی ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ ان کی امیدیں اللہ دعا قبول کرے گا, اور وہ ایک آزاد ملک میں سانس لیں. بہت شکریہ سر.
بڑی بات